हालेलुया, हालेलुया। मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम। आमद का 20 इतवार आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। 1 दिसंबर से ही बड़ा दिन जो है वो शुरू हो जाता है और आज भी हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से बड़े दिन के ताल्लुक से ही सीखेंगे। चूँकि बड़े दिन वाले दिन टाइम बड़ा शार्ट होता है, इसलिए बहुत सारी बातें जो हैं वो नहीं की जा सकती। आइए मेरे साथ लूका की इंजील निकालिए, लूका तबीब की इंजील मेरे साथ निकालिए, निकालिए। पहला बाब 26वीं आयत। हम आगे बढ़ेंगे। आज ऊपर हेडिंग है जी यीशु की पैदाइश की बशारत। क्या हेडिंग है? यीशु मसीह के पैदा होने की बशारत, यानी मुनादी। 26वीं आयत में लिखा है, छठे महीने में जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया। किसके पास भेजा गया? एक कुंवारी के पास। चूंकि यशायाह ने कहा था कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। गौर से सुनिएगा, इसका मतलब है कि पहले खुदा सब लोगों के साथ नहीं था। मुकद्दसा मरियम के साथ कलाम करने से पहले 400 साल से खुदा लोगों से नाराज था। पुराने आदनामे से लेकर नए आदनामे तक तालीमी बात है। 400 साल खामोशी का दौर है। आप मलाकी की किताब के पहले बाब की 9वीं आयत को पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा कि अब जरा खुदा को मनाओ, क्योंकि खुदा ने एक दफा लोगों को पानी से मारा, फिर खुदा ने आग से लोगों को मारा। अब खुदा ने इतना नाराज हो गया कि उसने कहा कि जा, अब मैंने आपको बुलाना नहीं है। जिंदगी मौत आपके सामने है, नेकी और बदी आपके सामने है, अच्छाई और बुराई आपके सामने है। मैंने आपकी डोर को ढीली छोड़ दिया है। जो कुछ आपका दिल चाहता है वो आप करें। जैसे वास की किताब में लिखा है कि जवान तो अपनी जवानी के दिनों में खुश हो, उसके यहाँ में अपना जी बहला, अपने दिल की राहों पर चल, अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन एक बात याद रख, इन सब बातों के लिए खुदा तुझे अदालत में लाएगा। तो इसलिए खुदा ने फरिश्ता के जरिया से मुकद्दसा मरियम के साथ कलाम किया है। प्रेज़ गॉड। 400 साल के बाद उन्हीं दिनों में मकाबी लोगों ने 6 किताबें लिखी हैं। अपोक्रिफा उनको कहते हैं इंग्लिश में, और वो 6 किताबें मकाबीन की किताबें कहलाती हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर वही नाज़िल होती है, हमारे ऊपर इल्हाम होता है खुदा की तरफ से। लेकिन वो खुदा की तरफ से इल्हाम नहीं था, बल्कि इंसान ने अपने ज़हन के साथ वो 6 किताबें लिखी थी। जब उनका मुआज़ना मार्टिन लूथर और जॉन विक्लिफ ने इन बाकी 66 किताबों के साथ किया, तो एक भी आयत जो है आपस में अटैच नहीं हुई। जैसे किसी का खून किसी के साथ अटैच ना हो तो वो दूसरे को नहीं लगाया जा सकता, बिल्कुल इसी तरह खून अंदर से निकलता है और कलाम भी अंदर से निकलता है। आमीन। तो इस वजह से इन 6 किताबों को रिजेक्ट किया मार्टिन लूथर और जॉन विक्लिफ ने, और बाकी 66 किताबें जो हैं उन्होंने कहा ये खुदा के रूह से लिखी गई हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के अंदर 66 किताबें हैं, जबकि एक फिरका रोमन कैथोलिक जो है उनके पास 72 किताबों वाली बाइबल है। यह मेन मिस्टेक है जो मैं आपको बता रहा हूं। जिधर ज्यादा वोट होते हैं रोहित जनता ना, तो वोट किस तरफ है ज्यादा? मार्टिन लूथर की तरफ, जॉन विक्लिफ की तरफ, जिन्होंने 66 किताबों पर मोहर लगा दी, बल्कि कलाम में भी मोहर लगी हुई है। मुकाशवा की किताब के आखिरी बाब की आखिरी आयतों में कि ना इसमें से कोई बढ़ाए और ना इसमें से कोई घटाए, जो ऐसा करेगा उस पर कलाम में जो आफतें लिखी हैं वो नाज़िल होंगी। इसलिए इसमें से एक नुक्ता, एक शोशा भी हम आगे पीछे नहीं कर सकते। गौर से सुनिएगा जी। एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुमारी का नाम मरियम था। बच्चे बच्चे को पता है। हालेलुया। 2023 साल से हर शख्स जानता है कि उसका नाम क्या है। उसका नाम मरियम है, मैरी उसका नाम है। इसलिए तो हम मैरी क्रिसमस कहते हैं। मैरी का मतलब खुशी भी होता है, ठीक है।
یعنی کرسمس کی خوشی. اور آگے لکھا ہے جی اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا سلام. کیا کہا؟ سلام. جب بھی کسی سے پہلی دفعہ ملاقات ہوتی ہے تو ہم سلام کرتے ہیں کبھی. یسوع مسیح نے بھی مر کر زندہ ہونے کے بعد شاگردوں سے کہا تم پر سلامتی ہو. یعنی جب بھی پہلی دفعہ کسی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو ہم سلام کہتے ہیں، یعنی آپ پر سلامتی ہو. ٹھیک ہے. تو فرشتے نے چونکہ پہلی دفعہ ملاقات کی اس لیے اس نے سلام دعا لی ہے. ٹھیک ہے. اور آگے لکھا ہے سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے. فضل بھی طرح طرح کا ہے. ایک فضل ہے فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے. ایک فضل ہے عام فضل جو نیک اور بد دونوں پر ہی ہوتا ہے، یعنی میگھ اور بارش دونوں پر ہی برسائی جاتی ہے، سورج چمکتا ہے، تو یہ عام فضل ہے. لیکن خدا کا بندہ پولس کہتا ہے تیرا فضل میرے لیے کافی ہے. پوری دنیا میں بہت ساری عورتیں ہیں لیکن ایک عورت پر فضل ہوا ہے، مہربانی ہوئی ہے، نیکی ہوئی ہے جس کی وہ حقدار نہیں تھی. اور آگے چل کر ہم سیکھیں گے کہ جب اس کے ساتھ ساری بات ہوئی ہے تو اس نے کیا کیا ہے. اس نے خدا کی حمد کی ہے، خدا کی تعریف کی ہے اسی بات کے لیے کہ مجھ پر خدا نے فضل کیا ہے، کرم کیا ہے، رحم کیا ہے، ترس کیا ہے، مجھے ہی پوری دنیا میں سے چنا ہے. اس لیے لکھا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں پوری دنیا سے چن لیا. تم ایک برگزیدہ نسل، شاہدکاروں کا فرقہ، مقدس قوم اور اس کی خاص امت اور اس کی ملکیت ہو تاکہ اپنے بدن سے اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکو. لکھا ہے جی خداوند تیرے ساتھ ہے. لیکن پہلی خوشخبری مقدسہ مریم کے ساتھ، اس کے ساتھ یہ فرشتے نے کلام کیا ہے. پہلے خدا نہیں تھا ساتھ. آپ جانتے ہیں نا پہلے نبیوں پیغمبروں کے ساتھ تھا، رسولوں کے ساتھ تھا، بنی اسرائیل قوم کے ساتھ تھا، باقیوں کے ساتھ نہیں تھا. اور 400 سال سے کسی کے ساتھ بھی نہیں تھا، اسرائیل کے ساتھ بھی وہ نہیں تھا. لیکن آج 400 سال کے بعد ایک میسج ملا ہے جی. میں کہتا ہوں یہ بہت لکی خاتون ہے مقدسہ مریم. اس لیے تو لکھا کہ ہر زمانے کے لوگ اسے مبارک کہیں گے. مبارک کا مطلب ہے کہ وہ لکی ہے، وہ خوش قسمت ہے کہ اس کے ساتھ فرشتے نے یہ کلام کیا ہے کہ تجھ پر فضل ہوا ہے، تجھ پر رحم ہوا ہے اور تو مبارک ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے. اور یہ عورت راست باز ہے، ایماندار ہے. ٹھیک ہے. مرد سے ناواقف ہے، غیر شادی شدہ ہے اور اسی لیے یہ گھبرا گئی ہے. وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی ہے کیونکہ میسج سلام سے نہیں گھبرائی. غور سے سنیے گا، کلام سے گھبرائی ہے. سلام سے کوئی بندہ گھبراتا ہے؟ سلام کے لیے گھبراتا کوئی نہیں گھبراتا. لیکن میسج سے گھبرا گئی ہے. جو میسج سنایا گیا ہے وہ اس کے خلاف ہے کیونکہ اس نے کبھی ایسا سوچا نہیں ہے. چونکہ اصول تھا کہ پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آدم اور حوا کا نکاح خدا نے خود کیا اور ان کو ڈائریکٹ میاں بیوی قرار دیا. لیکن اس کے بعد اصول یہ تھا کہ پہلے منگنی ہوتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ منگنی ہوتی تھی. پھر اس کے بعد نکاح ہوتا تھا اور پھر اس کے بعد اولاد ہوتی تھی. ٹھیک ہے. یہ خدا نے برکت دی تھی کہ بڑھو پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. یہ خدا نے پہلا رشتہ زمین پر قائم کیا. لیکن یہ اسی وجہ سے گھبرائی ہے، وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے. وہ گھبرا گئی ہے، پریشان ہو گئی ہے کہ یہ کیسا سلام ہے کہ میں تو غیر شادی شدہ ہوں، میں تو کنواری ہوں، لیکن میرے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے. فرشتہ نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر. آج وہ آپ سے بھی کہہ رہا ہے خوف نہ کر. 365 دفعہ لفظ استعمال ہوا ہے خوف نہ کر. ہر روز وہ آپ کو کہہ رہا ہے خوف نہ کر، نہ گھبرا، نہ پریشان ہو کیونکہ میں اب تیرے ساتھ ہوں. جس طرح وہ مقدسہ مریم کے ساتھ تھا اب وہ ہمارے ساتھ ہے. فرشتہ نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے. خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے اس لیے تو خوف نہ کر. اگر خدا نے آپ پر فضل کر دیا ہے تو آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے؟ کوئی پوچھے کہ مرد تو بات کہتے جانتے پھر خوف زدہ ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. جینا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع ہے. اسی لیے تو سب کچھ یہ ہوا ہے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا
اور اس کا نام یسوع رکھنا، جس کا مطلب ہے نجات دینے والا، نجات دہندہ، اور وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، اور وہ بزرگ ہوگا۔ بزرگ کس کو کہتے ہیں؟ عزت کے لفظ استعمال ہوتا ہے بزرگ، بزرگی ہوتی ہے دنیا کے ساری بزرگ، لکھا نا کلام میں کلیسیا کے بزرگوں کو بلائیں، ٹھیک ہے، خادموں کو بھی بزرگ کہا گیا ہے، اس لیے لکھا وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ کس کا بیٹا کہلائے گا؟ کس کا بیٹا کہلائے گا؟ تیرا نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پر یہ نہیں لکھا تیرا بیٹا کہلائے گا۔ آپ جانتے ہیں یسوع مسیح نے 2 دفعہ اپنی ماں کو عورت کہا، اپنی ماں کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ یسوع مسیح تثلیث کا دوسرا اقنوم ہونے کے ناطے خدا بھی ہے، اور خدا کی کوئی ماں اور کوئی باپ نہیں، اور کلام میں لکھا نیا نامے میں نہ اس کی ماں اور نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا باپ ہے ہی نہیں یا اس کی ماں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ الوہیت کو ظاہر کرتا ہے، خدا کی جو صفات، خدا کی جو خوبیاں ہیں اس کے اندر موجود ہیں، اس لیے اس لحاظ سے وہ اس کی کوئی ماں اور کوئی باپ نہیں، ویسے اس کا آسمانی باپ ہے جس نے اس کو بھیجا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں بار بار مسیح نے کہا ہے کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے، ہاللیلویا۔ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ غور سے سنیے گا، 1000 سال بادشاہ زمین پر جو یسوع مسیح کرنے کے لیے آنے والا ہے، اسی لیے مجوسیوں نے سونا اس کو پیش کیا جو بادشاہی کو پیش کرتا ہے کہ یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے، اور وہ پوری دنیا پر بادشاہی کرے گا۔ اور کلام کہتا ہے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ وہی خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ پریز گاڈ۔ خدا باپ جو ہے اس کے بعد داؤد کا تخت جو ہے اس کو دے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ پہلے سلیمان نے بادشاہی کی، سب سے پہلا بادشاہ سلیمان تھا، اس کے بعد داؤد تھا، داؤد نے بادشاہی کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ کلام کے اندر یہ پیشن گوئی ہے کہ خدا اس کے بعد داؤد کا تخت اس کو دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، بشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس لیے سلطنت جو ہے اس کے کاندھے پر ہوگی۔ مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے خواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، روح القدس کی وجہ سے ہوگا، پاک روح کی وجہ سے ہوگا۔ پاک روح کا کام ہے کہ وہ پتھروں میں سے ابراہم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے، جہاں نہیں کھیلتا وہاں سے بھی اکٹھا کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ یہ خدا کی قدرت سے ہوگا۔ خدا اپنی قدرت کے زور سے ایسا کرے گا، وہ اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا، اور اپنی قدرت سے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور لکھا ہے اس بات سے، اس وجہ سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ دوسری دفعہ آ گیا نا کہ وہ کس کا بیٹا کہلائے گا؟ یہ تو نہیں لکھا تیرا کہلائے گا، اس لیے تو اس نے سلیپ پر یہ کہا تھا کہ دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے اور دیکھ یہ تیری ماں ہے۔ یعنی میں تو آسمان سے آیا تھا اور آسمان پر یہ عارضی طور پر میری ماں بنی تھی زمین پر، اس لیے ہر زمانے کے لوگ اس کو مبارک رہیں گے، لیکن اصل میں وہ خدا کا بیٹا تھا۔ پریز گاڈ۔ اوریجنل میں، اور اب سے نہیں، 6000 سال ہو گیا دنیا کو بنے ہوئے، آدم سے بھی پہلے، اس سے پہلے کہ ابراہم تھا، یسوع نے کہا میں باپ کے ساتھ تھا۔ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا باپ کا ازلی اور ابدی بیٹا ہے۔ نہیں، ازلی کا مطلب ہے جو شروع سے، ابتدا سے ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ، اور کلام خدا تھا، کلام مجسم ہوا، کلام نے تجسم لیا، کلام نے جسم پہنا،
اور لکھا ہے کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممون ہو کر ہمارے درمیان ٹھہرا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال ہوتا ہے، اور وہ دنیا میں آیا لیکن دنیا نے اسے قبول نہ کیا۔ جی آگے بڑھیں گے۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں۔ کس کی بندی ہوں؟ خداوند کی بندی تھی، اس لیے خدا نے اس پر فضل کیا ہے۔ خدا اپنے بندوں پر فضل کرتا ہے۔ آج بھی جو فضل ہوا ہے نا صرف مسیحی لوگوں پر ہوا ہے کہ ہمارے گناہ مفت میں معاف ہو چکے ہیں۔ ابھی تک جو ایمان نہیں لائے یسوع مسیح پر، یہاں تک کہ اسرائیل کے گناہ بھی ابھی تک معاف نہیں ہوئے، ابھی تک وہ اپنی بیٹیوں کو کنواری رکھتے ہیں، ابھی تک ان کا یہ فیتھ نہیں ہے کہ یسوع مسیح آیا ہے کہ نہیں۔ وہ کرسچن نہیں ہیں، وہ یہودی ہیں۔ کرسچن صرف ہم ہیں جو مسیح پر ایمان لا چکے ہیں کہ یسوع کنواری سے پیدا ہوا، جو ہم رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں نا، اس سارے پر جو ہم ایمان لاتے ہیں، ان ساری باتوں پر، تو پھر ہم مسیحی کہلاتے ہیں۔ لیکن یہودی لوگ جو ہیں ابھی تک اس بات پر ایمان نہیں لائے، ابھی تک وہ اپنی بیٹیوں کو کنوار رکھتے ہیں، اس کا نام بھی مریم رکھتے ہیں۔ حالانکہ کہیں لکھا تو نہیں ہوا کہ تم اس کا نام مریم رکھنا، ٹھیک ہے نا، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے یا مقدس مریم کے ماں باپ کو بتایا گیا ہو کہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھنا اس لیے کہ یسوع اس میں سے پیدا ہونے والا ہے۔ لکھا کہیں نہیں لکھا ہوا، اس لیے غور کریں ان باتوں پر۔ جی لکھا ہے کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن خدا کے منہ سے نکلی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا، یعنی اس نے فرشتے کے میسج کو قبول کیا ہے۔ بے شک تھوڑی دیر وہ گھبرائی ہے، خوف زدہ ہوئی ہے، پریشان ہوئی ہے، لیکن فرشتے نے اس کی گائیڈنس کی ہے، اس کی مدد کی ہے، اس کی رہنمائی کی ہے کہ تجھے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خدا کا سارا پلان ہے، خدا کا سارا منصوبہ ہے۔ اور جب اس نے ساری بات کو سن لیا ہے کہ فرشتہ میرے ساتھ کلام کر رہا، فرشتہ جھوٹ نہیں بولتا، تو پھر اس نے کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ ہمیں یقین کر لینا چاہیے اگر خدا ہمارے ساتھ خادم کے وسیلے سے، کلام کے وسیلے سے، فرشتے کے وسیلے سے، خواب کے وسیلے سے، رویا کے وسیلے سے خدا ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے تو ہمیں کلام کو قبول کرنا چاہیے۔ لکھا ہے کہ اپنے دلوں کو سخت نہ کرو بلکہ اس کلام کو قبول کرو۔ اچھا جی ابھی جلدی سے آپ آ جائیں 46 میں آئیں۔ یہاں پر لکھا ہے مریم ہم کا گیت گاتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ صرف 5 منٹ اور اس کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ جی مریم جو ہے وہ حمد کا گیت گاتی، جب خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا ہے، خوشخبری دی ہے، بشارت دی ہے، تو اس نے کیا کیا ہے؟ میں نے اس دفعہ آپ کے لیے میسج تیار کیا ہے کہ ہم بڑا دن کیسے منائیں، اور خدا کے لوگوں نے بڑا دن کیسے منایا ہے، اس پر میں اسٹڈی کر رہا ہوں، اور ابھی یہ سمجھ لیں کہ آپ کو ایک جھلک جو ہے وہ دکھا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، اس سنڈے بھی اگلے سنڈے بھی، اور بڑے دن پر جو ہے تفصیلاً اس پر تھوڑی سی بات کریں گے کہ خدا کے لوگوں نے بڑا دن کیسے منایا، اور ہم بڑا دن کیسے مناتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا، مقدسہ مریم کا بڑا دن دیکھ لیں کہ یہ کیسے منا رہی ہے، یہ خدا کی حمد کر رہی ہے۔ لکھا نا کلام میں اگر کوئی خوش ہو تو مجھے سنو، ایسا نہیں لکھے؟ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، ہم مسیحی کہلاتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں ہم مسیحی ہیں، اور ہم گانے سن رہے ہیں نال دوجے نے تنگ کرنے جنہوں نے نہیں پسند ہے، ٹھیک ہے، اور ہم گیت نہیں گا رہے۔ لکھا ہے کوئی خوش ہو تو ہم ان کے گیت گائے کہ سنے؟ گائے۔ آپ کو خدا نے آواز دی ہے، فرشتوں نے گایا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم نے بھی گانا ہے۔ مقدسہ مریم جو ہے وہ خدا کی حمد کر رہی ہے، خدا کی تعریف کر رہی ہے، گیت گا رہی ہے، اور کلام میں لکھا ہے کے خط میں مزامیر، گیت، روحانی غزلیں دل سے خداوند کے لیے گاتے اور بجاتے رہا کرو۔ گانے بجانے کا کام جاری رہنا چاہیے، جیسے فرشتے آسمان پر بغیر آرام کیے
خدا کی ہم ستائش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو پھر ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ غور سے سنیے گا. پھر مریم نے کہا کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے. پریز اللہ. داؤد نے بھی یہی الفاظ کہے، اے میری جان تو خداوند کو مبارک ہے. ٹھیک ہے. اور مقدسہ مریم نے بھی بالکل اسی طرح کی کہا ہے جی میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، یعنی اس کی تعریف کرتی ہے، اس کی بڑائی کرتی ہے. اور میری روح میرے منجی سے خوش ہوئی ہے. کیا کبھی آپ نے خوش ہو کر خدا کی حمد کی ہے؟ جبکہ کلام کہتا ہے اہل زمین سب خداوند کے ظہور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی گاتے ہوئے اس کے ظہور میں حاضر ہو. جان رکھو کہ خداوند ہی اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بیڑے ہیں. شکر گزاری کرتے اس کے پھاڑوں میں اور ہم کرتے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو. اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک ہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری خوش رہتی ہے. اگر کوئی خوش ہو تو حمد کے خدا خوشی کے ساتھ دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. تو خوشی کے ساتھ ان دنوں میں اپنا ٹائم دینا ہے، خوشی کے ساتھ گیت گانے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر مونگ پھلی نہیں کھائی رکھنی، صرف کھا کے لگے کھانسی نہیں چڑھنی. ہمیں خوشی کے ساتھ ہم کرنی ہے، اس کی تعریف کرنی ہے، شکر گزاری کرنی ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، خوشی کے ساتھ خدا کی تعریف کرنی ہے. سب کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی ہے. غور کریں کبھی آپ چند سال پہلے آپ کیا تھے، اب آپ کیا ہیں؟ کبھی اپنے حالات پر غور کیا آپ نے کہ چند سال پہلے ہم پست تھے، بالکل زیرو تھے، ٹھیک ہے، غریب تھے، مسکین تھے، ہمارے حالات درست نہیں تھے، لیکن اب خدا نے ہمیں سرفراز کیا. تو یہ خدا کا فضل نہیں ہے؟ کیوں بھائی فضل نہیں ہے یہ؟ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ ہمارے بیٹے جو ہیں وہ باہر کے ملک میں جائیں گے یا ہم یہ خرید لیں گے یا وہ کر لیں گے، تو اب خدا نے آپ پر فضل کیا ہے تو پھر شکر گزاری بنتی ہے کہ نہیں؟ ہم دوستائی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. ویری گڈ. دیکھ لیں لکھا ہے نا، اس لیے تو کلام میں لکھا ہے کہ اپنے ایماندار لوگوں کی زندگیوں کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار بنتے جاؤ. مقدسہ مریم کی زندگی پر غور کریں آج ہم کہ جب خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا ہے تو اس نے خدا کی حمد کی ہے، اس نے اس کی پست حالی پر غور کی ہے اور اس لیے وہ خدا کی حمد کر رہی ہے. جب خدا بھی ہمیں زیرو سے ہیرو بناتا ہے تو ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے. آمین جی. اور آگے لکھا ہے اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے. جب تک دنیا قائم ہے ہر زمانے کے لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ مبارک کہیں گے. پر میلے نہیں منائیں گے. میلہ منانے والا ایک ہی فرقہ ہے. مقدسہ مریم اصل میں ہماری ماں ہے. پریز گاڈ. وہ پینٹیکاسل تھی، روح سے ممور تھی، خدا کی حمد و ستائش کرتی تھی. ہماری کتاب کا مطالعہ کر لیں، وہ شاگردوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، 120 کی جماعت کے ساتھ مل کر دعا کر رہی تھی. پاک روح پر نازل ہوا گیا زبان میں، پہلے فرشتے کے ذریعے سے، اب یہاں پر پاک روح کے وسیلے سے اس کے بیٹا ہوا ہے، پھر پاک روح اس کے دل میں آیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے وہ ایک راست باز خاتون تھی. اس نے کہیں حکم نہیں دیا تھا کہ میرے جانے کے بعد آپ میرا اسٹیچو بنانا اور مجھ سے منتیں ماننا یا میرے سامنے چادریں چڑھانا، میرے اوپر دوپٹے چڑھانا، میرے میلے منانا، زیارتیں میری کرنا، ٹھنڈ میں جنوں باہر رکھنا. نو نو نو، یہ کہیں کلام میں نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے جی. جو کچھ ہمیں کلام کہہ رہا ہے کہ وہ اس پر ہم نے عمل کرنا ہے. پریز گاڈ. کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں. پریز گاڈ. آپ کے لیے بھی بڑے بڑے کام کیا خدا نے. تو پھر بڑے کام والی شکر گزاری بڑی ہونی چاہیے کہ چھوٹی؟ بڑے بڑے کام جو کرتا ہے شکر کرو تو اسی جتنا زیادہ خدا نے آپ کی زندگی میں کام کیا ہے اتنا زیادہ شکر گزاری کریں جی. اور اس کا نام پاک ہے اور اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتا ہے. اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا ہے اور جو اپنے تائیں بڑا سمجھتے تھے ان کو برا گدا کیا ہے. اس نے اختیار والوں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا. اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا. تینوں چنگیاں چیزاں نال او ہے چاہتا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لٹا دیا.
اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سنبھال لیا تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہم اور اس کی نسل پر اب تک رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہا تھا۔ اور مریم 3 مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہ کر اپنے گھر کو لوٹ گئی۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔